मोहब्बत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही। खुतबा जुमा मस्जिद नबवी शरीफ बअनवान और आप पर अल्लाह का फजल व एहसान बहुत ज्यादा है। खतीब फजीलतुल शेख अहमद तालिब हफिज़हुल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने मखलूकात में सबसे आला व अकरम हस्ती के जरिए हमें इज्जत बख्शी। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, जिसका फजल व करम भी पाया है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे रसूल और अपने रब के दाई है। ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ रहो। मोमिनो, कोई भी इंसान चाहे इल्म व फजल और अक्ल व फहम में कितना भी आला हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन, कमालात और हुस्न व जमाल का इहाता नहीं कर सकता। बल्कि सारे लोग मिलकर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ व सिफात को बयान नहीं कर सकते। खुद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। चुनांचे आपसे फरमाया कि अपने रब के नाम से पढ़, और जो कुछ पढ़ाया उसे आपके हाफिजे में महफूज कर दिया। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, हम आपको पढ़ाएंगे फिर आप भूलेंगे नहीं। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने की जिम्मेदारी भी ली। इरशाद बारी ताला है कि ऐ नबी, इस वही को जल्दी याद कर लेने के लिए अपनी जुबान को हरकत ना दीजिए। इस वही को जमा करना और जुबान से पढ़वा देना हमारी जिम्मे है। दूसरी जगह फरमाया कि अल्लाह ने आप पर किताब व हिकमत नाजिल की है और आपको वो कुछ सिखला दिया जो आप नहीं जानते थे। यह आप पर अल्लाह का बहुत ही बड़ा फजल है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ, हाँ मेरी जानिब वही की जाती है। इस आयत करीमा में जिस मकाम का जिक्र है वो इन चुनिंदा रसूल की कदर और हैसियत पर दलालत करता है, जिन्हें उनके रब ने वही इलाही को कबूल कर पाने के लिए तैयार किया, इसके काबिल बनाया और उनके जिस्म और रूह, अक्ल व फहम, आँख और कान, बल्कि सारे आज़ा व जवारिह में ताकत व कुव्वत बख्शी। अल्लाह ताला ने बंदों को अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा व पैरवी का हुक्म दिया है और उनकी इत्तिबा को अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की निशानी करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरी पैरवी करो। अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। कह दीजिए कि अल्लाह ताला और रसूल की इताअत करो, और अगर ये मुंह फेर ले तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। इस इताअत व इत्तिबा का मतलब ये है कि उनके अक़वाल व अफ़आल और मुख्तलिफ हालात में उनके तर्ज माशरत की पैरवी की जाए और उनके आला अखलाक व सिफात की मारिफत हासिल की जाए, ताकि उनकी इत्तिबा व पैरवी की जा सके, न उनके अवामिर की मुखालफत की जाए और न बिदअत का इर्तिकाब किया जाए। सहाबा इकराम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये हाल था कि दीगर चीजों को तो छोड़िए, उनकी आदत को भी अपनी जिंदगी में उतारते थे। अपनी जान, बाप, बेटे, बीवी, कुंबा, कबीला, तिजारत और मालो दौलत से बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना वाजिब है। बिला शुबहा मोहब्बत के असबाब हुस्न व जमाल, कमाल व खूबी और अता व बख्शिश है, और ये अनासिर औसाफ कमाल व महासिन अखलाक के पैकर में बदरजे अतम मौजूद है, जिन्हें अल्लाह ताला ने अजीम और उम्दा शक्ल सूरत से मुज़य्यन किया और नौ बनो तहारत व पाकिज़गी और हुस्न व जमाल के फूलों से सजा दिया। उन पर अल्लाह ताला की रहमत व सलामती नाज़िल हुई। आदमी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम औसाफ और उम्दा अखलाक से मुत्तले होता है तो उसके सामने खूबसूरत तस्वीर उभर कर सामने आती है, जो दिलो दिमाग में पैवस्त हो जाती है, गोया अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा होता है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे खूबसूरत शक्ल और सबसे काबिल खिलकत में पैदा किया। आपके मध्य सराओं का इत्तेफाक है कि आप जैसा न कोई आया और न आएगा। आप अखलाक और खिलकत दोनों के एतबार से सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। आपसे हसीन न कोई आपसे पहले आया और न बाद में आया, बल्कि आप जैसा भी नहीं आया। आप सबसे ज्यादा कुशादा दिल थे, सबसे सच्चे थे, सबसे नरम खो थे और सबसे ज्यादा अच्छी सोहबत और मुआशरत वाले थे। आप पर अचानक जिसकी नजर पड़ी वो डर गया और जिसने आपसे मेल जोल रखा वो आपसे मोहब्बत करने लगा। जब आप खामोश रहते तो आप पर वकार रख्सा होता और जब गुफ्तगू फरमाते तो हुस्न व जमाल छलकता। आपकी जुबान बड़ी मीठी थी, आपकी बात जची तुली होती थी, न ज्यादा न कम। मानो आपकी गुफ्तगू पिरोई हुई मोतियां हैं जो एक एक करके गिर रही है। दूर से भी आप बड़े हसीन और जमील लगते और
قریب سے بھی، نہ اتنے لمبے تھے کہ آنکھوں کو بدنما لگے اور نہ اتنے پست قد تھے کہ آنکھوں کو حقیر لگے۔ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ روشن تھا، جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کی گفتگو سنی جاتی، جب حکم دیتے تو فوراً اس کی بجاوری ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور اور روشن تھا، اس پر نور اور جمال اس قدر برستا تھا کہ اگر ان پر نگاہ پڑ جاتی تو گویا آفتاب طلوع ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ بڑی عظمت اور شان و شوکت کے مالک تھے اور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے تھے۔ بس یہ آپ کا پر نور حسین و جمیل معانی و اسرار سے بھرپور چہرہ اس بات کی قطعی دلیل و روشن ثبوت ہے کہ آپ سچے اور برحق رسول ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے انور پر غور کیا اور آپ کے خط و خال کا معائنہ کیا تو پکار اٹھے کہ میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بدن کے مالک تھے، آپ کا لباس، گھر اور مجلس سب سے زیادہ صاف ستھری ہوتی تھی، آپ نہایت سفید اور خوبصورت تھے، آپ کی گردن چمکتے چاندی میں ایک بہترین گڑیا کی طرح تھی، وہ آپ کے منہ سے نکل رہا ہے۔ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے تو مسواک کرتے۔ آپ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی خوبصورتی کا خیال رکھتے تھے، چنانچہ آپ کے پاس ایک خاص جوڑا تھا، آپ عیدین اور جمعہ کو پہنا کرتے تھے۔ آپ ایک دن گھر سے نکلے تو پیالے کے پانی کے عکس میں اپنے بال اور شکل و صورت کو دیکھا اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور جب کوئی اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لیے نکلے تو اپنا وضاقتہ درست کر لے۔ آپ کی آواز حد درجہ خوبصورت اور واضح تھی، اس میں دھیما پن اور نگنگی تھی، کرخت آواز نہیں تھی، اور جب آپ خطبہ دیتے تو آپ کی آواز پردہ نشین خواتین تک پہنچتی، اور جب آپ کعبہ کے پاس رات کے اندھیرے میں تلاوت کرتے تو ام ہانی رضی اللہ عنہا نے بستر سے آپ کی آواز سنتی۔ آپ کی گفتگو شیریں اور بات بڑی اچھی ہوتی، جب آپ گفتگو کرتے تو دلوں پر سحر طاری کر دیتے اور روحوں اور عقلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے، اور ایسا لگتا کہ نور آپ کے منہ سے پھوٹا جا رہا ہے۔ آپ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور خوش بیان تھے، آپ کو جامع کلام، عظیم حکمت، ہوش ربا، زجر و توبیخ، فیصلہ کن امر، محکم فیصلے، عمدہ وصیت، بلیغ نصیحت، قوی اور واضح دلیل سے نوازا گیا تھا۔ آپ جب گفتگو کرتے تو فیصلہ کن گفتگو کرتے جسے ہر سامنے سمجھتا، اگر کوئی اسے شمار کرنا چاہتا تو کر لیتا۔ آپ کی گفتگو میں سلیقہ مندی ہوتی، فضول گوئی اور تکلف کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ کی نماز معتدل ہوتی، خطبہ معتدل ہوتا، نہ ہی معنی میں خلل ہوتا اور نہ طوالت کی وجہ سے اکتاہٹ ہوتی۔ جب خطبہ دیتے تو لاٹھی پر ٹیک لگا لیتے اور چند مختصر اور مبارک کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے۔ جب خطبہ دیتے تو سخت غضبناک ہو جاتے، آواز بلند اور آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا کسی لشکر کو دشمن سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جب نصیحت کرتے تو دلوں میں اثر چھوڑتے اور نفوس کو تازہ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ ارباز بن ساری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی مؤثر نصیحت فرمائی، جس سے ہمارے دلوں میں خشیت طاری ہو گئی اور ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ہم نے کہا شاید یہ الوداعی خطبہ ہے، لہذا آپ ہمیں وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرے بعد میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر قرآن کریم کی آیت کو پڑھا کہ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے اور ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائے۔ اشارہ میں اس کی تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو آگے پیچھے کرتے ہوئے ہلا رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہے گا میں عظمت و کبریائی کا مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں زور آور ہوں، میں سخی ہوں۔ یہاں تک کہ ممبر کانپنے لگا، ہمیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ممبر گر پڑے گا، آپ پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہتر، پاکیزہ، کشادہ، قوی، تقوی شعار، صاف ستھرا، نرم اور رحمت و شفقت سے معمور تھا، اور بے شک وہ دل جس پر قرآن کریم اپنے تمام اسرار و معانی، حروف، روح اور حقائق کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہ سب سے وسیع اور مضبوط ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائے، صاف عربی زبان میں ہے۔ آپ نے اپنے دل کے فیوز و برکات سے اپنے ساتھیوں کو بھی فیضیاب کیا اور اپنے نور علم سے ان کے دلوں کو بھی منور کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے
شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیدار تھا اور آپ کی بیدار قلبی یہ بھی ہے کہ آپ کے اخلاق و اطوار قرآن کریم کی عملی تصویر تھے۔ اسی کے لیے غصہ کرتے اور اسی کے لیے راضی ہوتے، نہ بد زبان تھے اور نہ بد زبانی کرتے تھے، اور نہ ہی بازاروں میں شور گل مچاتے تھے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ آپ کو جس نے بھی پکارا، چاہے اپنے ساتھیوں میں سے ہو یا اہل خانہ میں سے، آپ نے لبیک کہا۔ اللہ نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا۔ آپ فحش گو نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں، بد دلوں کو کھول دیا اور آپ کی ہر اچھائی کی طرف رہنمائی کی اور ہر اعلی اخلاق سے مزین کیا، اور سکینت آپ کا لباس، نیکی آپ کا شعار، تقوی آپ کا ضمیر، حکمت آپ کی منطق، صدق آپ کی فطرت، وفا آپ کی طبیعت، عفو آپ کی عادت، نیکی آپ کا اخلاق، اسلام آپ کا دین اور احمد آپ کا نام تھا۔ اللہ نے گمنامی کے بعد آپ کو شہرت دی، آپ کے ذریعے قلت کو کثرت میں، محتاجگی کو مالداری میں، اور فرقت و جدائی کو اتحاد و یگانگت میں بدلا، اور انسانوں کے عظیم انبوہ کو ہلاکت سے نجات دی، اور آپ کی امت کو سب سے بہترین امت بنایا، جنہیں وہ حکم ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، آپس میں متحد رہیں، اللہ پر ایمان لانے والے، اس کے لیے مخلص اور رسول کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ نرم اخلاق کے تھے۔ آپ سے کوئی بھی سوال کرتا تو آپ اس کی بات کو دھیان سے سنتے اور اس وقت تک اپنا چہرہ نہیں پھیرتے جب تک وہ سائل خود واپس نہ چلا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے خوبصورت، خوشنما اور بارونق تھا۔ سلام کا جواب اس سے بہتر انداز سے دیتے تھے اور آنے والے کا پرجوش استقبال کرتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے احوال دریافت کرتے، قوم کے سربراہوں کی تعظیم کرتے، اپنے اصحاب کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ پیش آتے اور ان کے لیے مجلس کو وسیع کرتے، مسکرا کر ملتے اور گفتگو فرماتے، اور اکثر آپ کی ہنسی مسکراہٹ والی ہوتی اور فرماتے کہ کثرت سے کھلکھلا کر مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متواضع تھے، اپنا کام خود کرتے، سواری پر اپنے پیچھے کسی کو بٹھاتے، بیواؤں اور یتیموں اور لونڈیوں کے ساتھ چلتے اور اللہ کے مسلم بندوں کی تکریم کرتے تھے اور کہتے تھے بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر نہ گھمنڈ کرے اور نہ ہی ایک دوسرے پر زیادتی کرے، اور آپ نے یہ پسند کیا وہ ایک نبی اور ایک عام انسان بن کر زندگی گزارے، نہ کہ نبی اور بادشاہ بن کر۔ آپ بہت زیادہ حلیم اور بردبار تھے، اپنے نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، مگر جب اللہ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی تو اس کا انتقام لیتے۔ آپ لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے بڑے سخی، سب سے بڑے بہادر اور شجاع تھے۔ جب بھی آپ سے کچھ مانگا جاتا آپ دیتے، اور آپ اس انداز سے دیتے تھے کہ آپ کو تنگ دستی کا کوئی خوف نہیں، چنانچہ آپ سے زیادہ کوئی بہادر، نڈر، سخی اور خوش نہیں دیکھا گیا۔ آپ کے ساتھیوں پر جب مصیبتیں نازل ہوتی اور خوف کا ماحول ہوتا تو آپ کے دامن میں پناہ لیتے۔ آپ بندوں کے حقوق کے معاملے میں سب سے زیادہ عدل پرور، انصاف کرنے اور حق کے لیے لڑنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال، بچوں اور یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے۔ بعض اوقات اپنے اصحاب کے بیمار ہونے سے اور ان کی موت سے روتے، جانوروں اور پرندوں پر بھی آپ رحم کرتے۔ آپ پر بہت زیادہ درود و سلامتی نازل ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حیادار تھے۔ اللہ نے آپ کو عزت، شرف اور بزرگی کا تاج پہنایا تھا اور عظمت و شان و شوکت کا لباس عطا کیا تھا۔ آپ پر ہمیشہ تمام کاموں میں، عظیم مناسبات میں، نمازوں میں اور تمام عبادات میں خشوع خضوع اور تواضع انکساری غالب رہتی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو زور آور ہے۔ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس وہ 2 کمالوں کے بقدر فاصلہ پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن کریم میں برکت دے، مجھے اور آپ تمام اس کی آیات اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ سب کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ آپ سب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور اس کی توحید بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو بہت زیادہ درود و سلام نازل کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست اور سچی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع آدم کے سب سے بہترین زمانے میں مبعوث فرمایا۔ آپ کے پورے سلسلہ نسب میں کہیں بھی زنا کاری نہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرامت الہیہ سے محظوظ ہو کر اور ربانی عنایتوں کے سایہ تلے پیدا ہوئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیش کی دلیل، آپ کی رسالت کا پیش نامہ اور آپ کی رفعت شان و مقام کا یہ اعلامیہ تھا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے۔ آپ نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کی تعبیر ہے، جنہوں نے آپ کی ولادت کے وقت ایک روشنی کی شکل میں دیکھا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ اس میں اس نور کی طرف اشارہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس سے آپ نے دنیا کو روشن کیا اور کفر کے اندھیرے ختم کیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کے ذریعے بصیرتوں کو جلا بخشی، ضمیروں کو زندہ و بیدار کیا، اندھی آنکھوں اور بند کانوں کو کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کسرا کے ایوان ٹوٹ گئے، فارس کی آگ بجھ گئی اور ساوا کی جھیل خشک ہو گئی۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر بیت اللہ کے تعلق سے اصحاب فیل کے مکر و سازش کو ناکام بنا دیا، جو گھر اس رسول کی جائے نماز اور جائے حج و عمرہ بننے والا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ الہی میں پروان چڑھے، اسی کی محافظت، نگرانی اور نگہداشت میں پلے بڑھے۔ بعثت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل کامل اور بڑی عزت و شرف کے مالک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اس موقع پر ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد سے اور اسماعیل کی نسل سے پیدا کیا اور ہمیں اپنے گھر کا متولی اور حرم کا پاسباں بنایا۔ اس نے ہمارے لیے امن و امان والا حرم بنایا اور ایسا گھر عطا کیا جس کی طرف لوگ حج کرتے ہیں، اور لوگوں پر ہمیں حاکم بنایا۔ پھر یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، اس کا جس کسی سے بھی موازنہ کیا جائے گا تو شرف و فضل اور عقل و دانش میں اس سے برتر و بالا تر ہوگا۔ اگرچہ مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے لیکن یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ مال و ثروت ایک ناپائیدار چیز اور جلدی سے گزر جانے والا سایہ ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسب و نسب میں معروف ہے۔ پھر 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی، صبر کیا، اللہ کی خاطر ہجرت کی، جہاد کیا، استقامت اختیار کی اور کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور کئی علاقے اور ملک اس کے تابع ہو گئے۔ مومنوں، واضح ترین مظہر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہونے کی حقیقت آشکارا ہوتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے مال و اولاد، اپنی جانوں اور شدت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے، جس پر متعدد واقعات و حادثات دلالت کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں ایک انصاری عورت کا باپ، بھائی اور خاوند سب شہید ہو گئے۔ جب اسے خبر ملی تو پوچھنے لگی کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بتلاؤ، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ تیری چاہت کے مطابق بالکل خیر و عافیت سے ہے۔ تو کہنے لگی کہ مجھے دکھلاؤ تاکہ ان کی زیارت کر سکوں، اور کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت جان کر اور آپ کو دیکھ کر مصیبت و پریشانی بالکل معمولی اور ہلکی ہو چکی ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے مال اور اہل سے زیادہ محبوب ہے، اور بے شک جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں آپ کے پاس آئے بغیر اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، اور جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں نبیوں کے ہمراہ بلند مقام پر فائز ہوں گے، اور میں اگر جنت میں داخل ہوا تو آپ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک دن حاضر ہوا تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا رنگ کیوں اترا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے کوئی تکلیف یا بیماری نہیں، بس جب آپ کو دیکھ نہیں پاتا تو شدید وحشت محسوس کرتا ہوں، پھر آپ کی زیارت کر کے تسکین حاصل کرتا ہوں، پھر آخرت کو یاد کرتا ہوں تو آپ کی زیارت کی محرومی سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ کے بندوں اور سب سے بہترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلفائے راشدین سے، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں عافیت عطا کر، ہماری مصیبت دور فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہماری توبہ قبول فرما، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے ہر معاملے میں ہمارے انجام کو بہتر بنا اور دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوائے خیر کے اور کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، تو ہمیں خیر عطا فرما اور جس چیز کا تجھ سے سوال نہیں کرتے اس کی ابتلا سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو علم کی روشنی سے منور کر دے۔ اے اللہ اپنے بندے خادم الحرمین شریفین کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو بھی بھلائی اور اپنی خوشنودی کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان پر استقامت دے۔ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ مزید سے نوازے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔